अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। आज हम बात करेंगे एबटाबाद के हवाले से। एबटाबाद शहर में क्या होने जा रहा है, एबटाबाद ज़िला के हवाले से कि सियासी सूरत हाल क्या है। आज मेरा यकीनन विज़िट रहा मुश्ताक गनी जो स्पीकर हैं, हाल स्पीकर हैं, उनके यहाँ का। मैंने बड़ा अच्छा माहौल देखा, बड़े अच्छी तरह पेश आए। बहुत शुक्रगुजार हूँ बेनियामीन जिनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा आ जाएं, और मैं गया। और यकीनन मेरे साथ कुछ अहबाब भी थे और बड़ी अच्छा एक सिलसिला रहा। अवाम का बड़ा जोश खरोश नज़र आया। कहते हैं, वहीं मुझे एक साहब ने बताया कि उनके आने से पहले वो जो कहते हैं ना कि महफिलें सुनी थी, रौनकें थी नहीं पूरे ज़िले में। ऐसा लगता ही नहीं था कि इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन मुश्ताक गनी के आने के बाद अब इलेक्शन की गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है। आप यूँ कहिए कि शहर का इस वक्त अगर कोई किंग मेकर है, या जिसको कहें कि जो पीटीआई डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद में कहीं उसका वजूद है, तो वो मुश्ताक गनी की वजह से है, और ये वक्त ने साबित भी किया है। और आज बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग जोक दर जोक उनके पास आ रहे थे। अच्छा, अब जलसों वाला सिलसिला नहीं है। नया ज़ाब्ता अखलाक आ चुका है 2024। उस पे भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह आपसे कि क्या चीज़ें उम्मीदवारों को देखनी है, क्या काम करने हैं, नहीं करने। और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रियायत नहीं करेगा कि किसी किस्म की उनकी नॉलेज में जैसी चीज़ आएगी वो उसका एक्शन लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मुश्ताक गनी, बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं। कई दफ़ा मैं टीवी पे बैठ के कह चुका हूँ कि उनकी एक खूबी है कि वो आज़ाद इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाला बंदा जो लड़ भी सकता हो और जीत भी सकता हो, तो उसकी एक अपनी एक वैल्यू ऐड हो जाती है। इवन कि जब वो इलेक्शन आज़ाद जीते, फिर वो पीटीआई में गए ना, और पीटीआई के उम्मीदवार को इन्होंने उस दौर में हराया था। जिस तरह कलंदर लोधी जो हैं, उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को हराया और फिर वो आगे आए। तो अब कलंदर लोधी के लिए ये है कि वहाँ चैप्टर उनका क्लोज हो चुका है। पीटीआई एबटाबाद ने तय किया, जिन्होंने वो टिकट तकसीम करने के मामला देखने थे, कि भाई कलंदर लोधी को नहीं देना। अब अली असगर, अली जुनून और ये जो लोग हैं, इस तरह इन सब, ये वो सब लोग थे जो यहाँ मौजूद थे ऑन ग्राउंड पे, यही फैसले कर रहे थे। यकीनन मुश्ताक गनी का भी मुमकिन है कहीं फैसला रहा हो या कुछ रहा या नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ जहन में रखने की है कि सलहट से लेके वो यूनियन काउंसिलें जो अब मुश्ताक गनी जो हैं उनके हल्के में आ चुकी हैं, वहाँ पे काम की उनको बड़ी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे हुआ है कुछ, एक तब्दीली ये आई है कि वहाँ पे आ गए हैं अरशद ऐवान अल मारूफ अरशद ठेकेदार, जो एक अपना एक वज़न रखते हैं। और यूँ कहिए कि फिलनोथ्रोपिस्ट जिसको हम कहते हैं, मुखय्यर हजरात में उनका एक शुमार होता है एबटाबाद के। और ख़ास तौर पे सलहट से लेके कोता कबर से लेके अगर आप आ जाएं फवारा चौक तक, तो इस पूरे एरिए में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उनसे किसी न किसी सूरत इमदाद एआनत ना हासिल की हो। और यानी कि किसी को भी कोई मसला दरपेश हुआ, तो वो वहाँ उसके साथ स्टैंड लेते थे। और वो पूरे साल सियासत करने वाले लोगों में से हैं भी नहीं। बुनियादी तौर पे चूँकि ठेकेदार हैं, बुनियादी तौर पे उनका एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो वो कारोबारी शख्स तो आपको पता है कारोबार पे ही तवज्जो देता है ना, सियासी आदमी। अब मुश्ताक गनी सियासी आदमी है तो उन्होंने पूरे साल सियासत ही करनी है, कारोबार तो करना नहीं है। उनका जो स्कूल था वो भी उस तरह रहा नहीं, वो खुद तो नहीं देखते, अब जो भी देख रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह एक उरूज पे उनका एक स्कूल का एक बड़ा नाम हुआ करता था शहर में, अब वो पहले जैसी रौनकें उनके स्कूल में नहीं है, क्योंकि उनकी तवज्जो ताकत सारी की सारी सर्फ हो गई है यहाँ पे सियासत पे। तो अब वो सियासत को ही उनका ओढ़ना बिछोना है। तो इसलिए मुश्ताक गनी एक बहुत ताकतवर इंसान है। और ये मुझे आज देख के भी अंदाज़ा हुआ कि सियासी तौर पे जितने लोग उनके साथ शहर में जुड़े हुए हैं, अगर वो कहते हैं ना कि एबटाबाद का किंग कौन, तो फिर मुश्ताक गनी ही हमें कहना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि किंग को चेकमेट देने के लिए भी इस वक्त कोई मौजूद है, और वो उसका नाम है अरशद ऐवान। अरशद ऐवान की हम बात करें, PK-45 के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं इस वक्त, कि हम ये नहीं कह रहे शहजाद गुल क्या कर रहे हैं, हम नेशनल असम्बली पे बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात करें
5 پہ ماضی میں جو لوگ بھی رہے یہاں پہ کس طرح کے رہے ہمارے سامنے. اور میری آج ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے ایک ضرور کہا کہ ایبٹ آباد شہر کا اگر نمائندہ دیکھا جائے تو اگر کوئی جلال بابا جس زمانے میں ہوا کرتے تھے اس کے بعد اگر ہمیں کوئی ایک اچھا سیاستدان اور ایبٹ آباد کا مقامی سیاستدان ہمیں میسر آیا تو وہ مشتاق غنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں نے کہا ان کی بھی گوش گزار کیا، اور میں آن ریکارڈ بھی یہ کہہ رہا ہوں تاکہ سننے والے بھی اور دیکھنے والے بھی اس کو سن لیں اور ان کی سماعتوں کی نظر ہو. اور یہ بات اب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ یا فلانی چیزوں پہ منحصر نہیں ہے، آن گراؤنڈ کس کا کتنا ورک ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور مشتاق غنی ڈیل کے تحت آئے نہیں آئے یہ سب علیحدہ باتیں ہیں. یہ بیسکلی یوں کہیے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ مشتاق غنی اس وقت موجود ہیں، ان کی ضمانت آگے بڑھے گی نہیں، جیل چلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے. لیکن ایک بات تو ہے کہ ان کو 25 تاریخ تک وہ جس رفتار سے میں نے ان کو کام کرتا دیکھا ہے، اگر وہ 25 تک اس رفتار سے کام کر لیں گے اس کے بعد وہ جیل جائیں یا وہ ملک چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جائیں. اب دونوں صورتوں میں وہ اپنا آن گراؤنڈ کام 25 تک مکمل کر چکے ہوں گے. یہ میں پی کے 45 کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کام یعنی کہ اپنے حلقے کو طاقت توانائی دے چکے ہوں گے، پانی دے چکے ہوں گے، یوں کہ یہ کھاد دے چکے ہوں گے. اب وہاں صرف اس پہ فلاورنگ کا ٹائم ہے، یعنی کہ اب پھول لگیں گے اور وہ پھل آئے گا. جبکہ دوسری جانب ہم بات کر رہے ہیں کہ پی کے 45 ان کے لیے بڑی حد تک محفوظ ہو چکا ہوگا، لیکن اس کو محفوظ ہوتے ہوئے بھی وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. کیونکہ عنایت کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ جو تھے اس سے پہلے عنایت جنوں، وہ کوئی عوامی شخصیت نہیں تھے کہ لوگوں سے ملتے ہیں. الیکشن کے دنوں میں مل لیتے تھے اور بڑا ووٹ بینک ان کا جو ہوتا تھا منحصر کرتا تھا انحصار وہ ان کی اپنی برادری پہ ہی ہوتا تھا کہ وہ برادری کو ایکٹیویٹ کر دیا اور وہ ان سے ووٹ لے لیا. اس کے علاوہ ایس ایچ کیمپ برادری میں بھی ان کا کوئی ڈیلی روٹین میں ملنا ملانا نہیں تھا. جیسے اگر آپ بات کریں امان اللہ ان کی جو فیملی ہے وہ عوام کے اندر بڑی دھسی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ عوام سے مراد ہے کہ ان کی اپنی جو برادری ہے اس کے اندر ان کا ایک مقام رہا ہے، اور وہ ان کے فیصلوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے ان کی جو ان کا گھر ہے جدون ہاؤس جو کہلاتا ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے. جبکہ عنایت جو ہیں ان کے والد یقیناً اپنے دور میں رہے لیکن انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا، اس کو لے کے نہیں چلے، اور اس دفعہ تو وہ بالکل ہی انہوں نے چھوڑ دی ہے ہمت اور الیکشن نہیں لڑ رہے. تو ارشد سامنے اب بات یہ ہو گئی ہے کہ ارشد اور مشتاق غنی دونوں ہی ایوان ہیں، اور اب ایوان برادری کا بات یہ ہے کہ ہزارے میں ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ضلع ہزارہ میں اگر ہم کہیں کہ ایوانوں کے ووٹ ٹھیک ٹھاک ووٹ ہیں، اور وہ اتنے کم از کم برادری کی بیس پہ نہیں پڑتے تھے، لیکن اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ وہ برادری کی بیس پہ ووٹ پڑیں گے. اور ایوان اگر صرف ایوانوں کے ہی ووٹ ان کو پڑ جائیں تو بھی مقابلہ بڑا سخت ہوگا، کیونکہ شہر کی جو جنگ ہے وہ ایوان ورسز ایوان ہے، اور اس سے پہلے یہ ہوئی نہیں ہے کبھی. پچھلے 50 سال میں کبھی عباسی ایبٹ آباد سے لڑتے رہے، کبھی کرلال آ جاتے تھے، کبھی جدون آ جاتے تھے، لیکن ایوان ورسز ایوان آپ کو صوبے کی سطح پہ نہیں ملے گا، یا کیونکہ یہ قومی صوبے ملا کے بھی اگر بات کریں تو نہیں تھا. تو یہ سچویشن ہے بہت. ارشد ایوان جو ہے مقابلہ کریں گے اور ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور جس حساب سے وہ کھینچ رہے ہیں لوگوں کو اپنی جانب، میں نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا، وزٹ کر کے بہتر بتانے کی حالت میں ہو سکوں گا. ابھی تو میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کیونکہ میں نے وہاں ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی. میں چاہوں گا کہ جو اور بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ضلع ایبٹ آباد میں وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، اپنے یہاں دعوت دینا چاہیں، میں حاضر ہوں گا. دیکھیں گے ہم کیسا ہے، سچویشن بیان کریں گے، ووٹرز تک یہ بات پہنچے گی، عوام تک یہ بات پہنچے گی. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی بحیثیت جماعت ایز اے پولیٹیکل پارٹی 2024 کے الیکشن میں موجود نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت کے جو لوگ ہیں وہ کل کو پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کرنے دیا جائے گا یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ اتنا آسان اس کا جواب نہیں ہے. 18 19 20 فروری تک اس کے جوابات بھی ہمیں مل جائیں گے.
جس میں امکانات اتنے روشن لگتے نہیں ہیں. تو ہونے یہ جا رہا ہے کہ ارشد ایوان وہ تمام علاقے فتح کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ قلندر لودھی تھے. اچھا قلندر لودھی کو اس وقت کوئی بھی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی جان آپ کہاں ہیں, آپ کو بھی بلا لیں, کوئی نہ مشتاق غنی ان کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آ جاؤ میرے نال تصویر ہے کھچا لو کہ یار لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تھوڑے نال ہوں. لیکن نہیں, قلندر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ لوگوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, علی اصغر صاحب اپنا الیکشن آپ لڑو, ہارو جیتو. انہوں نے کہا جی علی جدن صاحب آپ جانیں, مشتاق غنی صاحب تسی آپ جانو. تو ان کی طرف سے جو ہے نا جھنڈی آ رہی ہے کہ بھائی جان میں اس اسٹیشن پہ رکنا ہی نہیں, کیونکہ وہ ٹکٹ مل جاتا تو وہ انٹرسٹ لیتے. اچھا اب ان کی عمر کا بھی ایک تقاضا ہے کہ وہ نان اسٹاپ اتنے الیکشن جیت چکے ہیں. اچھا وہ بھی اپنے دور میں پی ٹی آئی کو امیدواروں کو ہرا کے پی ٹی آئی میں آئے. اچھا ہزارے کی آپ یہ خوبصورتی دیکھیں یا ایبٹ آباد کی کہ یہاں جو آج پی ٹی آئی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آج آزاد ہی لڑ رہے ہیں سارے, یہ ماضی میں بھی آزاد ہی تھے, یہ تو جیت جات کے گئے ہیں پی ٹی آئی میں. یعنی کہ ان کا ووٹ بینک اپنا ہی ووٹ بینک ہے, یہ پچھو کرو اپنے تگڑے لوگ نے اپنا ووٹ بینک لے کے نکلتے ہیں. اور ایبٹ آباد میں کچھ بھی نہ کہیں, گریس تو ایک ہے نا, لوگ آپ کو ایک عزت تو دیتے ہیں. آپ کسی سے بھی ملنے چلے جائیں آپ سے اچھی طرح بات کرے گا, ووٹ آپ کو دے نہ دے, آپ کا کام کرے نہ کرے, لیکن اچھی طرح بات کرتا ہے. یہ خوبصورتی ہے ایبٹ آباد کی. اور شہروں میں ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ لوگوں میں یہ چیزیں نہ ہوں. ایبٹ آباد میں یہ کہ لوگ سویرے اٹھتے ہیں, اتوار کی صبح بھی آپ کو لوگ 6 بجے اٹھتے پھرتے شہروں میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. میرا تجربہ ہے, کئی دفعہ میں اپنے پروگرامس میں ریڈیو پہ بلاتا ہوں صبح اتوار کو 8 بجے, تو الحمدللہ لوگ بالاکوٹ سے لوگ آ جاتے ہیں یار, آپ اندازہ لگائیں. ہم نے آر او صاحب ایک بلائے تھے الیکشن میں, شمس الرحمان صاحب, وہ بڑے اچھے آدمی تھے, وہ پہنچ گئے, ان کی ڈیوٹی بھی تھی. تو الیکشن کمیشن کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ بھائی مہربانی کریں کوئی ہمیں رہنمائی کریں, تو رہنمائی کی جاتی ہے. اور اس لیے میں غیر جانبدار بھی رہنا پسند کرتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ غیر جانبداری زیادہ بہتر ہے, حقائق کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ ان کو لائک کر لیا کریں, داد دے دیا کریں. اچھی نہ لگیں تو برداشت کر لیا کریں یار, کیونکہ کہیں میں نے آپ کی اچھی بات بھی تعریف بھی کی ہوگی. اچھا تعریف جو آپ کو لگتی ہے نا وہ تعریف نہیں ہوتی, وہ حقائق ہوتے ہیں. اور میں عام طور پہ سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے جو منظرنامہ ہے, ایک تجزیہ کار کا کام یہی ہے کہ وہ آپ تک پہنچائے فیکٹس کے ہو کیا رہا ہے. اور صوبائی سطح پہ ہم نے بات کی ایبٹ آباد کی, پی کے 45 کی, حالات اتنے ابھی قابو میں نہیں ہیں کسی کے بھی, خواہ وہ ارشد ہوں چاہے وہ مشتاق ایوان, مشتاق غنی ایوان کہہ لیجئے ہو, ایوان دونوں میں سے کوئی بھی ہو, ہے ایوان ہی ہے دونوں پارٹیاں, تو کوئی بھی ایوان ہو, دونوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے الیکشن لڑنا اور جیتنا. اور صوبے میں اچھا مزے کی بات یہ جو مجھے لگتا ہے سلہٹ سے لے کے جن علاقوں میں ارشد ایوان کی پوزیشن ہے, وہاں ان کو جنون ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں, یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے. یعنی کہ میرا ایک اندازہ ہے جو میں سوشل میڈیا پہ جو تقریبات چیزیں دیکھ رہا ہوں, لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا مشتاق غنی کے ساتھ جو جدون بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہے, بیسیکلی وہ علی جدون کے لوگ ہیں, وہ ان کے لوگ ہیں جو وہ آتے ہیں تو مشتاق غنی کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ سارے جنون بھی آ جاتے ہیں جن کو مشتاق غنی نے کہیں نہ کہیں عہدے دیے ہیں. وہ لازمت ہے سابقہ ہے میں نے کہ کہنے پہ ہی دیے ہیں نا, ان کے اپنے تو ان سے کوئی نہیں ہے, وہ ان کے کہنے پہ تو کوئی نہیں آتا ان میں سے. تو یوں کہیے کہ مشتاق غنی کا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے, ڈائریکٹ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. جبکہ ارشد ایوان کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ارشد سے ان کی ڈائریکٹ تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ارشد ایوان کے جدونوں میں تعلق زیادہ اچھے ہیں جدون برادری میں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس بیلٹ سے جہاں سے ارشد موجود ہیں وہ اگر تھوڑا سا ورک کریں تو جدونوں کے ووٹ ارشد ایوان اٹھا سکتے ہیں. جبکہ مشتاق غنی کے پاس جدونوں کے اپنے ووٹ نہیں ہیں, وہ جو ہیں علی جدون کے. لیکن اس پہ ہم N17 پہ پھر بات کریں گے تو وہ تفصیلی ہوگی, اور امید ہے کہ شاید میرا جب تک N17 کے امیدواروں کا کہیں میرا وزٹ بھی ہو چکا ہو اگلے اتوار تک, میں چاہوں گا مجھے دعوت دیں گے, آپ آ کے دیکھوں گا, آپ سے بات کروں گا, مجھے لگے گا کہ میں پھر بیان کروں گا. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی چیز ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا آپ کو نہ بھی لگے, لیکن میرے خیال میں آپ کو برداشت کرنا چاہیے, اور اچھا لگے تو
شکریہ ادا کر دینا چاہیے. تو ہمارا تو کام یہ ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں، اور ہم پیسے لے کے تھوڑی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہاں انٹرویوز اگر کوئی پیڈ ہوتے ہیں، ہم آپ کی پروموشنل مٹیریل پیڈ کرتے ہیں تو ہم اس پہ پیڈ لکھ دیں گے سر. اگر ویڈیو پیڈ ہے تو پیڈ ہوگی، لکھا ہوگا سائڈ پہ، تاکہ دیکھنے والوں کو، مطلب ایڈورٹائزنگ میں نے 12 سال کی ہے، پی ٹی وی سے لے کے سارے اداروں کے ساتھ میں کام کرتا ہوا آ رہا ہوں. اب تو الحمدللہ زی ٹی وی کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. تو اتنی چیزیں ہمیں پتہ ہے سر. ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے آپ تک پہنچے گا رائے. یہ تھی آج کی. اور صوبائی سطح پہ میں نے بیان کیا. ہزارہ قومی محاذ بھی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح لیڈر نہیں ہے کوئی، تو وہ بات بھی نہیں ہے. تو اچھا بات بھی بن جائے، لیکن کوئی نظریہ بھی اب لے کے آئے نا، کوئی بات تو کریں نا. کوئی جلسہ نہیں کر رہے، سوشل میڈیا کمپینیں آپ نہیں چلا رہے. ہاں ایک اور شخصیت ہے بڑی انٹرسٹنگ، مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ پیسے بھی اچھے خرچ کر لیتے ہیں تو ان کو کوریج بھی مل جاتی ہے. نصیر جدون بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اچھے آدمی ہیں. شاید نیشنل میں، اب صوبے میں مجھے دیکھنا پڑے گا. ہمیں بلائیں گے، ہم یاد کریں گے، ان سے بھی ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے ان سے کہ بھائی بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. تو اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. میں بالکل حاضر ہوں، جو بھی مجھے بلانا چاہے، جو بھی چاہے کہ میں اس کے ساتھ پروگرام، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے سمجھوں اس کے حلقے کو، وہ کس طرح کام کر رہا ہے، آپ تک پہنچاؤں. اپنا خیال رکھیے گا. میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ. ایبٹ آباد کی بات ہوئی تھی، حلقہ پی کے 45 کی میں نے خاص طور پہ بات کی، اور کچھ لوگ رہ بھی گئے ہوں گے. ابھی جو میں نیکسٹ ٹائم بھی بات کروں گا، اگلے ویک انشاءاللہ سیچرڈے سنڈے میرا پھر وزٹ ہوتا ہے، ایبٹ آباد میں ہوا. تو مجھے جو بھی بلائے میں حاضر ہوں آپ کی نقطہ نظر کو، آپ کے حوالے سے کام کو پہنچانے کے لیے. اور ذہن میں رکھیے گا ایبٹ آباد مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بٹا ہوا نہیں ہے بڑی حد تک. یہ اپنے تعلق واسطے لوگ کس طرح مینج کریں گے، جو کر لیں گے وہ سکسیسفل ہوں گے. پھر اس کے اندر پارٹیوں کے ووٹ بھی آ جاتے ہیں. اچھا نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ پکا ووٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ چلتا پھرتا ہے، کبھی موڈ ہو جاتا ہے. جذباتی لوگ ہیں، بات کر لیتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے. لیڈر جیسے جذباتی ہے ویسے عوام بھی جذباتی ہے، تو باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک پراپر آرگنائز طریقے سے کام نہیں کر رہے. آرگنائز طریقے سے ایبٹ آباد میں صرف ایک شخص کام کر رہا ہے. بڑے زبردست ہیں پی اے، یہ وہ لوگ ایک ایک بندے کو انٹرٹین کرنا. میں بڑا حیران ہوا، میں نے ابھی تک کراچی بھی دیکھا، میں نے لاہور، پنڈی، مطلب بہت ساری جگہ دیکھ لی ہیں. اچھا کام کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، مشتاق غنی کو. اور لیکن ارشد ایوان کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کہیں ہیں. ایک آدھ ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا، یکم کے بعد ہم بتا سکیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. لیکن باقیوں کے لیے کوئی ابھی تک کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے نکالنا چاہیں مشتاق غنی کو، اگر آپ باکس سے نکال دیں تو پی ٹی آئی ایبٹ آباد میں نہیں جیت سکتی، یہ دعویٰ ہے. پی ٹی آئی تو ہے نہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکے گا. اور بہت برے طریقے سے بھی ہار سکتے ہیں. ہو سکتا ہے مائنر سے آ رہے ہیں، لیکن جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت کرنی پڑے گی. پھر لوگ بھی ایسے ہیں، عوام کے اندر کوئی جانتا ہی نہیں ہے. مشتاق غنی کو اگر آپ لیں نا، ایک ایک شخص کو جانتے ہیں، وہ ایک ایک شخص مشتاق غنی کو جانتا ہے ایبٹ آباد شہر میں، فردن فردن ایک ایک خاندان کو جو شخص یہاں جانتا ہے نا اس وقت. اور اسمائل بھی دیکھے پہ. اچھا ایک خاص بات ہے مشتاق غنی صاحب کی کہ ملتے ہیں تو ایک اسمائل دیتے ہیں. ایک اب اسمائل کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ ایک مزاج ہے. اچھا یہ بھی ایک جیسچر ہے. اور باڈی لینگویج آپ کو پتہ ہے کہ وربل کمیونیکیشن 7% ہوتی ہے، 93% نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں دیکھتا ہوں تو مشتاق غنی کو کمیونیکیشن کے حوالے سے مجھے نمبر دینے پڑیں گے، باقیوں کو نہیں دوں گا. ابھی تک ملا نہیں ہوں، کیسے دے دوں. تو باقی ملاقات کریں ہم سے، ہمیں بتائیں، ہم آئیں گے، بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، پھر آپ کے حوالے سے رائے دیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ. یہ تھا پی کے 45 ایبٹ آباد کی بات. اللہ حافظ.